अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। आज हम बात करेंगे तवानाई के शोबे पे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है दुनिया में जिसके पास बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद तवानाई के बहरान का सामना है। ऐसा क्यों है, और अगर इस तवानाई के बहरान का सामना है तो हमें ये कितना बहरान देखने को मिल रहा है, और मुस्तकबिल में क्या सूरत हाल है, हम ये बहरान बढ़ेगा या इसको हम ओवरकम कर सकेंगे, कुछ सूरत हाल बेहतर कर सकेंगे। फिर क्या ऐसे ज़राए हैं, मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के, जिस तरफ हम जाके इस सारी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। हम अपने सनत के शोबे को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने घरेलू जो तवानाई की ज़रूरत है उसे पूरा कर सकते हैं, ज़राअत में जो ज़रूरत है उसे पूरी कर सकते हैं। दुनिया में वही मुल्क आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास जो है तवानाई के ज़राए बहुत अच्छी अंदाज से मौजूद है या उन्होंने पैदा कर लिए हैं। ये हमारे आज का मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है अमजद नज़ीर साहब। आप सरबराह हैं अल्टरनेट एनर्जी एंड डेवलपमेंट सर्विसेज तंजीम के। उनसे जानेंगे कि उनके राय में इस सारी सूरत हाल की वजूहात क्या हैं और कैसे हम इनसे निपट सकते हैं। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्बास शराजी साहब। आप प्रिंसिपल हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हमसे साहब, पहले तो हमें ज़रा ये बताइएगा कि तवानाई का जब हम जिक्र करते हैं तो तवानाई से मुराद क्या है, खुद तवानाई से क्या मुराद है। हमें आम लफ्ज़ों में तो ये नज़र आता है कि जी बिजली, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं जो तवानाई में शामिल हो जाती हैं। देखिए, वो तो एक फ़लसफ़ियाना बात है कि तवानाई में क्या कुछ शामिल होता है, लेकिन जिस तहज़ीब में, जिस मुआशरत में, जिस समाज में हम गुजारा करते हैं वो तवानाई से ही चलता है। ज़िंदगी का कोई शोबा हो या मामलात ज़िंदगी कुछ भी हों तो वो तवानाई से ही चलते हैं, और अमूमी तौर पर तवानाई से हम मुराद लेते हैं बिजली की तवानाई। वैसे तो इंसानी तवानाई है, उसके बाद हैवानों की तवानाई है जो हम पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढालने के लिए जो एजेंसी आपको ज़रूरत होती है उसे हम तवानाई कहते हैं। जैसे ज़राअत के शोबे में हम जानवरों की या हैवानों की तवानाई, बैल घोड़े की तवानाई इस्तेमाल करते थे, और इंसानी तवानाई है जिससे हम तामीरात करते हैं या मुख्तलिफ काम करते हैं, और रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ इसकी जगह मशीनों ने ले ली है। अब मशीनें जो भी पैदावार करती हैं वो तवानाई के ज़रिए करती हैं, और फिलफोर जिसका जिक्र होता है वो बिजली की तवानाई है। बिजली की तवानाई है। डॉक्टर साहब, बिजली की तवानाई के साथ साथ हम ये जो ईंधन है हमें घरों में इस्तेमाल होने के लिए चाहिए या सनतों में ईंधन इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, ये भी हम शामिल कर सकते हैं। जो हमें गाड़ियाँ चलाने के लिए या इक्विपमेंट चलाने के लिए ईंधन चाहिए उसे भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको मजमूई तौर पर हम तवानाई कहेंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब इसमें आप अपना मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं एनर्जी की, जो कि हम मुख्तलिफ सूरतों में जो है उनको यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये सारी मुख्तलिफ अपना एनर्जीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। अब पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि जी एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो काफ़ी सीवियर होते जा रहे हैं। उसकी रीज़न्स डिफरेंट हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं कि जी उनके ऊपर हम काबू कैसे पा सकते हैं। एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जब तक हम अपनी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू नहीं पाएंगे हम आगे नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक है कि जी आप एनर्जी को ब्रोए कार लाएं या उसको पूरा करें, फिर उससे आप अपना मुख्तलिफ डॉक्टर साहब तफसील से बात करते हैं सेक्टर्स। जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं आगे कि आखिर मसला है क्या, और फिर इसकी तय तक पहुंचेंगे। आखिर में आपसे कुछ आपकी आरा भी हम शामिल करेंगे ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो इदारे हैं, उन तक पहुंचे कि हमारे पास ये तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके हम इस सारी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। हम वाकई तवानाई के शदीद बहरान का सामना कर रहे हैं या कोई माइल्ड बहरान है क्या सूरत हाल? नहीं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हम तवानाई के शदीद बहरान से दो चार हैं। मैं इसके सबब का जिक्र करता जाऊँ, वो इसलिए कि हम तवानाई 3-4 ज़राए से पैदा करते हैं। तेल से, ठीक है, गैस से और कोयले से। ठीक है। तेल और गैस हम दरामद करते हैं, कोई 12 अरब डॉलर सालाना हम इसके ऊपर खर्च करते हैं, और कोयला कोई 7% तवानाई हम कोयले से पैदा करते हैं। वो भी हमारे पास भी जो कोयला है सब स्टैंडर्ड है, वो भी ख्वाहिश ही होती है दरामद। स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड की वजाहत में नहीं जाते। माहिरीन के मुताबिक तो बहुत अच्छा कोयला है, कोई 2 लाख मेगावाट आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं, 200 साल तक चल सकता है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आलूदगी है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सा सल्फ़र, मीथेन, इथेन, इस किस्म की जहरीली गैसें पैदा होती हैं।
اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے لگا. یہ توانائی کے روایتی ذرائع ہیں جس میں دو ذرائع کا میں نے ذکر کیا. ہم باہر سے منگواتے ہیں اور اس پر اپنا خطیر زر مبادلہ صرف کرتے ہیں. اسی لیے ہم متبادل توانائی پر بات کرنا چاہتے ہیں. متبادل توانائی کے 3-4 ذرائع ہیں. ایک شمسی توانائی، یہ سورج میں اتنی تمازت ہے اور ملتان میں تو بہت زیادہ تمازت موجود ہے. ہوائی توانائی جو قدرتی نظام کے تحت چلتی رہتی ہے اور پاکستان کے ونڈ کاریڈور جنوبی بلوچستان ہے اور جنوبی سندھ جو ہے وہاں پر ہوا چلتی رہتی ہے اور 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اوسطاً چلتی ہے. اور اسی کے ساتھ پن بجلی، ویسے تو آبی توانائی ہم عرصے سے حاصل کر رہے ہیں لیکن اب پن بجلی کے کئی اور ذرائع ہیں. اسے ریور رن اوور کہتے ہیں، ٹائیڈل توانائی کہتے ہیں. سمندری لہروں کے ذریعے ہم توانائی پیدا کر سکتے ہیں اور جہاں آبشاریں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگا کر ہم 2 واٹ 1 واٹ 4 واٹ 6 واٹ جیسے ہم نے گلگت میں کہیں کچھ مقامات پر جو ہے تو روایتی توانائی جو ہے اس پر بہت زیادہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنت خرچ ہوتی ہے، بہت سی زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے. جو غیر روایتی یا قابل تجدید توانائی ہے وہ قدرت کا ایک خزانہ ہے اور وہ ذرائع سارے ہمارے پاس موجود ہیں. اس سے فائدہ اٹھانا موجود بھی ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کہنے کی بات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ نے کوئی اسیسمنٹ تو کی ہوگی کہ آخر ہوا کیا نا کہ یہ ساری چیزیں اچانک تو ہمارے پاس نہیں آئیں. شمسی توانائی بھی پہلے موجود تھی، ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی توانائی بھی موجود تھی اور پھر ہائیڈل بھی موجود تھی لیکن ہم اس طرف نہیں گئے. ہائیڈل میں تو چلے ہم نے کچھ ڈیمز بنائے اور پھر وہاں سے بجلی پیدا کی لیکن جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹربائن لگا دیں اس طرف نہیں گئے. کیا ہوا کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اصل میں اس میں جو ہمارا انرجی مکس ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا کہ ہم نے ایکچولی کتنی انرجی جو ہے وہ ہائیڈل سے لینی ہے، کتنی آپ نے ایٹامک سے لینی ہے، کتنی آپ نے کول پاور پلانٹ سے لینی ہے، کتنی آپ نے فرنس آئل سے لینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مکس ہے پہلے تو انٹرنیشنلی تمام کنٹریز کے اندر جو ہے وہ یہی سسٹم چل رہا تھا. ود دا پیسج آف ٹائم جیسے آپ کا گلوبل وارمنگ سٹارٹ ہوئی تو دنیا بھی کنسرن ہوئی اس بارے میں کہ جی ہمارے پولوشن بڑھ رہی ہے، ہماری وارمنگ بڑھ رہی ہے جس سے ہمارے جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں گلیشیئرز وغیرہ. تو یہ تو الٹیمیٹلی وی آر گوئنگ ٹوورڈ ڈیزاسٹر. پھر رینیوبل انرجی کی طرف آئے تو ہم چونکہ دنیا سے ویسے ہی پیچھے ہیں انفارچونیٹلی تو ہم تک یہ چیز لیٹ پہنچی. اب ایسے ہے کہ جی اگر ہم اس طرف نہیں جاتے تو ہماری جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کاسٹ ہماری بہت زیادہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم مارکیٹ میں کمپٹیٹو نہیں رہیں گے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت بری جو روایتی طریقے سے اگر ہم کریں گے تو وہ ہم کمپٹیٹو نہیں رہیں گے مارکیٹ میں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں پھر اس طرف جانا ہے. ایک تو یہ سبب بنا کہ ہمارا روپیہ بھی اتنا ڈیویلیو ہو گیا، ہمیں ڈالر کی کاسٹ جو ہے وہ بیئر ہی نہیں ہو پا رہی، بجلی بھی اتنی مہنگی ہو گئی. سیکنڈلی یہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں اس کے اندر جو را مٹیریل کاسٹ ہے وہ سب سے بڑی کاسٹ ہوتی ہے. اب اگر ہم فرنس آئل منگوا رہے ہیں یا کوئی بھی اپنا پیٹرولیم پروڈکٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا میجر چنک ہے جو کہ ہم نے ان ٹرمز آف ڈالرز پے کر رہے ہیں تو وہ ہماری اکانومی میں سے وہ نکل جاتا ہے. اگر ہم اس میں رینیوبل کی طرف آتے ہیں نو ڈاؤٹ اس کے اندر بھی ہم اس طریقے سے پروڈیوس نہیں کر پا رہے کہ اگر سپوز کر لیں سولر سسٹمز ہیں وہ ہمارے یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہو رہے، وہ بھی ہمیں ڈیفینیٹلی امپورٹ ہی کرنے پڑے گے لیکن وہ کیپٹل انویسٹمنٹ ونس ہے، آپریشنل کاسٹ اس کی نہیں ہے. اچھا یہ ویسے آپ کیونکہ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا بھی چاہوں گا تھوڑا سا آگے جا کے نا آپ اس پہ سوچ کے رکھیے گا کہ یہ جو سولر پینل ہیں آخر ہم انہیں خود کیوں نہیں بنا پا رہے. گورنمنٹ اس پہ ہمیں رعایتیں بھی دیتی ہے، سبسڈی اب تازہ بجٹ میں بھی آئی ہے، تو کیا اس کی کوئی ایسے اس میں کچھ چیزیں ہیں؟ سلیکان مین ایسا ہے لیکن وہ بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، آخر ہم اس میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ میں ذرا امجد صاحب کو شامل کروں. امجد عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن مجھے ذرا الٹرنیٹیو انرجی کی تعریف بتا دیجیے گا کہ ہم متبادل ذرائع میں کن کن کو شمار کرتے ہیں. وہ تو آپ نے 2-3 بتائے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ میں توانائی کے بنیادی 3-4 اصول بتا دوں اور ان کا براہ راست تعلق. ٹھیک ہے. دیکھیے توانائی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس دستیاب ہو، قابل رسائی ہو، ٹھیک ہے، قابل خرید ہو، قابل استعمال ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ تینوں چاروں پرنسپل جو روایتی توانائی ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ دستیاب نہیں ہوتے، تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں، وہ قابل استعمال بھی نہیں ہیں کیونکہ اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. اب آتے ہیں متبادل توانائی. اچھا پہلے یہی مجھے بتائیے گا کہ ہمیں یہ سوچ جو آج پیدا ہو رہی ہے
یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ ہمیں پہلے بھی تو نظر آ رہا تھا کہ یہ ساری بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے. اچھا چلیں اس کو اس طرح دیکھتے ہیں. ویسے تو پاکستان یا ماہرین پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 1970 کی دہائی سے پاکستان میں متبادل توانائی کا سوچا گیا. اچھا وہ اس لیے سوچا گیا کہ 1970 کی دہائی میں سعودی عرب نے اپنی تیل کی قیمتیں یک لخت ڈبل کر دی، بڑھا دی. جب بڑھا دی تو پورے یورپ میں توانائی کا بحران آ گیا، ان کی معیشت متزلزل ہو گئی. اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوئے اور یہ سوچا گیا کہ توانائی کے متبادل ذرائع ہم نے الٹرنیٹو انرجی بورڈ بھی بنایا تھا. جی آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ AED بھی موجود ہے، مگر ہم نے اس کی ٹیکنالوجی میں کام نہیں کیا کیونکہ بات آ کر منتج ہوتی ہے اس کی ٹیکنالوجی پر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے، اکثر کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر جگہ ہر طرح کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ریاستوں کی حکمت عملی یا پالیسیاں کیا ہیں جس سے، جیسے یہ ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان ماہرین کی خدمات لے کے اس ٹیکنالوجی کو ایجاد کرتے ہیں. اگر باہر سے مجھے ایک چیز 10 روپے کی مل رہی ہے، سولر پینل کی بات کریں، اور یہاں پر 25 روپے کی مل رہی ہے تو پھر تو میں نہیں خریدوں گا. یہ جو آزاد تجارت کے ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اس میں ہم ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی صنعت کی ایٹ دا کاسٹ آف، جسے کہتے ہیں، اپنی صنعت کو تج کر کے داؤ پر لگا کر باہر کی چیزیں منگواتے ہیں. یہی مسئلہ سولر پینل کا ہے، ونڈ ٹربائنز کا ہے، بایو انرجی کی ٹیکنالوجی کا ہے، اور دوسری تمام متبادل ٹیکنالوجیز کا ہے کہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں سبسڈی اور انسینٹو اور فیسیلیٹیشن دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کی انڈیجنس یا لوکل ٹیکنالوجی فروغ پائے. اب متبادل توانائی کا جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے سولر پینل پر ان پر تمام ٹیرف ختم کر دیے. اس کی مشینری بھی جو درآمد کریں گے اس کر دے تو کیا ہوگا، جو کچھ آپ درآمد کریں گے اس پر تو ٹیکس ہوگا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہوگی، مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی ہوگی، بزنس کاسٹ بھی ہوگی. صورتحال وہیں کی وہیں رہے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں اور ایسی ٹیکنالوجی، ایسی کیپیسٹیز جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بارے میں ہم اس طرح کی انٹرنیشنل ارینجمنٹس کریں کہ ہماری لوکل صنعت تباہ نہ ہو. وہ آپ سے اس پہ تجاویز بھی لیں گے کہ وہ کیا راستے ہیں جس کے ذریعے ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بریک ضروری ہے، بریک لے رہے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم توانائی کے متبادل ذریعوں پر بات کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم توانائی کے متبادل ذریعوں پر بات کر رہے ہیں. ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا، اس کا پارشلی جواب تو جو ہے امجد نذیر صاحب نے دیا کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اتنی پڑ رہی ہے کہ ہم جو توانائی کے متبادل ذرائع ہیں ان کو انڈیجینس جو ہے وہ تیار نہیں کر پا رہے. لیکن ہمارے پاس وہ سارا کچھ وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم بھی کر سکتے ہیں. وہ ممالک جو ان کے جو اجزاء ہیں باہر سے منگوا کے سستی کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس سستی لیبر بھی موجود ہے، وہ سارے اجزاء بھی موجود ہیں. پھر کیا ہماری یہ ترجیح نہیں رہی یا اس انداز سے سوچا نہیں گیا کہ اس پر فوکس کیا جاتا اور ہم تیزی سے جو روایتی ذرائع تھے ان کی طرف بڑھتے گئے؟ اصل میں اس میں جو میجر آپ کا کنٹریبیوٹر کہہ لیں فیکٹر جو ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی صنعت فروخت کیوں نہیں پا سکی کہ ہم خود انڈیجینسلی جو ہے وہ چیزیں کریں. اب چائنا کے ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو چائنا میں آپ دیکھیں کہ ایپل کے فون، سیمسنگ والے مختلف لوگ جو ہیں وہ سارے وہاں پہ جا کے اسمبلنگ کر رہے ہیں، اسمبلنگ پلانٹ لگ رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ خود پروڈیوس کر کے وہ اپنے جو بھی اس میں انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اب وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی ایک چیز آپ نے لی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر سپوز کر لیں کہ ایک میڈ ان جرمن ہے یا جرمن کا کوئی پروڈکٹ ہے وہ ساری کی ساری میڈ ان جرمن ہوں گی. وہ کچھ سوئٹزرلینڈ سے لے لیں گے، کچھ پارٹس جو ہیں وہ کہیں سے لے لیں گے، لے کے الٹیمیٹلی اسمبل کر کے وہ اپنی ایک چیز بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں مسائل یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک کنٹینیوٹی نہیں ہے کسی بھی پالیسی کے اندر، اس میں ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے. پھر جو بھی انویسٹر ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں ہماری پالیسیوں میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر انسرٹنٹی ہمیشہ رہتی ہے. جو بھی آپ کا کوئی بھی انویسٹر ہے یا کوئی بھی اگر لگانا چاہ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس بارے میں، تو ہی ڈونٹ نو کہ جی ان فیوچر کل کیا ہوگا، کمنگ فیوچر ود ان 5 ایئرس اور ود ان 2 اور 3 ایئرس کوئی ایسی پالیسی شفٹ آ جائے کہ سپوز کر لیں جی امپورٹ پہ پابندی لگ گئی، اب اس کا بزنس تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں. ادروائز ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ کوئی فیسلٹیز کی کمی ہے یا برینز نہیں ہیں تو اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا. ہمارے یہاں پہ وہ سارا پوٹینشیل موجود ہے.
میٹلرجی کے اندر جو ہیں وہ ہمارے میٹلرجیکل انجینئرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور جو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، الیکٹرانکس ہے، کمپیوٹرز ہیں، اس کے اندر تمام ہر طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ برین موجود ہے اور وہ کر سکتا ہے. لیکن کمی صرف ایک چیز کی ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے کہ جو کہ جیسے اب سپوز کر لیں کہ جی اب ہم شفٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا شفٹ ہو رہی ہے الیکٹریکل وہیکلز کے اوپر، یا اس طریقے سے اپنا الٹرنیٹ ہم تب تک شفٹ ہوں گے جب دنیا یہ چھوڑ کے آگے نکل آگے کہیں اور جا چکی ہوگی. ریزن بینگ کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی 70s کے اندر ایک ادارہ ڈیولپ ہوا، اب 70s سے لے کے وی آر سٹنگ ان 2023 اور 50 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ہمیں کوئی ٹینجیبل جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی کہ کچھ اس میں آیا ہو. تو مین ریزن اس میں یہی رہتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے خود سولر پینل کا تجزیہ کیا ہے کہ اس میں ہے کیا اور اس میں کون سی کوئی اتنی ڈیفیکلٹ سائنس ہے جس کو بنانے میں مشکلات آ رہی ہیں؟ اس میں مینلی تو سلیکون ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی اور اس کی کوئی ریفائنمنٹ میں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوکلی اس کو نہیں بنا پا رہے، اچھا نہیں بنا پا رہے؟ نہیں، بنانے میں تو پھر وہ جیسے انہوں نے اپنا امجد صاحب نے کہا کہ بنانے میں ایشو نہیں ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ایشو. مسئلہ کاسٹ آف پروڈکشن کا ہے، مسئلہ پالیسیز کا ہے کہ آپ اگر ایک کلیئر کٹ پالیسیز دیں. اور سیکنڈلی اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ سبسیڈائزڈ ماڈل سے باہر نکلنا ہوگا. اصل میں یہ ایک ہمارے ہاں روایت بن گئی ہے کہ آپ جس سیکٹر کے بندے سے بات کریں نا وہ یہ کہے گا کہ جی حکومت مدد کرے، حکومت سبسڈی دے گی تو پھر ہم آگے چلیں گے. ہم نے عادت ڈال دی ہے سبسڈی کی، سپورٹ کی، حالانکہ پوری دنیا میں جو اب سکسیس ماڈل ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر انٹرپرینیور سامنے آتے ہیں اور اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے راستے کیا ہیں، کمائی کے راستے کیا ہیں، پیسہ کہاں سے کمایا جا سکتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا امجد صاحب، یہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ سولر پینل کو کس طرح ہم کوئی اپنی تجاویز بھی دیں گے، لیکن اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ توانائی کے جو اخراجات ہیں ان کو میٹ نہیں کر پا رہے. اچھا، وہ چیخ رہے ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پر کہ بھئی اس ساری مہنگی بجلی کے ساتھ جو ہے ہمارے لیے وائبل کاروبار ممکن نہیں رہا. تو یہ واقعی یہ ٹھیک ہے یا یہ شور بھی اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹس اکٹھے کر لیے جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے بڑی حد تک یہ بات درست ہے. صنعتی شعبے کا مثال کے طور پر اگر ٹیکسٹائل کی، لیدر کی، کیمیکل کی، فرٹیلائزر کی انڈسٹریز یہاں پر کافی ہیں، اس کا ذکر کیا جائے تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا توانائی کی فراہمی، سستی توانائی کی فراہمی اور مسلسل فراہمی. اب بات جہاں پر نرخ کی ہوتی ہے، چلیں سستی نہ صحیح لیکن مسلسل فراہم ہو، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ان کی پیداوار یعنی نفع نقصان کا جو وہ حساب کتاب کرتے ہیں اس کے مطابق ہو. جزوی طور پر یہ بات درست ہو سکتی ہے، وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور کاروباری آدمی یا صنعت کار اپنا نفع نقصان دیکھے گا اور نفع نقصان کے حساب کتاب کے مطابق ہی ایگری کرے گا. کسی حد تک ان کی شکایت مبالغہ آمیز ہو سکتی ہے، لیکن ہے درست. سب سے بڑا مسئلہ توانائی کا دستیاب ہونا، فراہم ہونا، مسلسل ہونا اور ایک خاص نرخوں پر ہونا. اوپر تلے اتنا زیادہ نرخ کرتے ہیں کہ صنعت کار پریشان ہو جاتا ہے. دیکھیے بالآخر آپ کا روزگار تو پرائیویٹ سیکٹر نے پیدا کرنا ہے. دنیا میں اب یہ سرکار کا نوکری. اچھا، ہماری سرکار کرنا تھا وہ کر لیا، اب اور گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے صنعتی شعبے کو، پرائیویٹ شعبے کو، نجی شعبے کو ہی آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ روزگار پیدا کرے. اچھا، جو پہلی بات آپ کر رہے تھے، چلیں سبسڈی کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آج کل سبسڈی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ بین الاقوامی ماہرین معیشت جو ہیں وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. لیکن اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ کے پاس ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوں، آپ کے پاس ایکسپرٹس ہوں، آپ ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں. آپ جہاں سے را میٹیریل لے رہے ہیں اس کو کریں، آپ ان کو ریگولیٹ کریں، انوائرمنٹل پروٹیکشن اسیسمنٹ کریں. یہ جو تمام بین الاقوامی معیار یا سٹینڈرڈز ہیں، ان سٹینڈرڈز کے مطابق اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ ایک پوری چین آف ریسرچ، پروڈکشن، فیسیلیٹیشن اور انڈسٹری ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس سینرجی کا یا انٹرنیٹ انٹرفیس کا فقدان ہے جو انڈسٹری، پبلک سیکٹر، اوورال پرائیویٹ سیکٹر، میڈیا اور سول سوسائٹی کے درمیان ہوتا ہے، جس سے کسی ملک کی صنعت ترقی کرتی ہے یا اس کا سماج ترقی کرتا ہے. بہت سے گیپس موجود ہیں اس میں، بہت سی ہرڈلز موجود ہیں. جب تک آپ ریموو نہیں کریں گے آپ کی صنعت ترقی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم نے کوئی ایجاد تو کرنی نہیں ہے.
کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں، یا ہمارے اوپر برڈن ہو نا کہ جی ہم نے کوئی نئی ٹیکنالوجی بنانی ہے تو پھر ہمارے انجینئر کے لیے امتحان ہو، ہم نے تو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے میں بھی وہ راستہ ڈھونڈ لینا ہے جس سے یہ سارا کام آسان ہو جائے۔ اب یہ ٹھیک ہے، ایک اور ایشو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم الٹرنیٹو انرجی کی طرف جائیں، متبادل ذرائع دیں، لیکن ہم نے جو ملک میں اپنا انرجی ڈسٹریبیوشن کا نظام بنایا ہوا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خود بھی رکاوٹ ہے الٹرنیٹو انرجی کی طرف جانے میں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ نیشنل گرڈ میں شامل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹا قصبہ ہے، وہ بھی وہ انحصار کر رہے ہیں نیشنل گرڈ پر، اگر پورے بجلی کا ملک کی بجلی ٹرپ ہوتی ہے تو اس قصبے کی بجلی بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم الٹرنیٹو انرجی پر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں انڈیجنسلی وہاں پر انرجی پروڈیوس کرنی ہوگی، لوگوں کو بااختیار بنانا ہوگا۔ یہ بھی رکاوٹ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ایسی صورتحال ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ اس میں ایسے ہے کہ جو آپ کے جنریشن سے لے کے آپ کی ڈسٹریبیوشن تک ہمارا نظام جو ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور گورنمنٹس کا جو اپنا ایک ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم نے ہی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، پہلے تو تھا وابڈا، تو اب جنریشن تک محدود ہے، اس کے بعد پھر ڈسکوز انہوں نے انٹروڈیوس کیے، لیکن اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ڈسٹریبیوشن میں رکھے کہ جی وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اب وہ نظام اتنا Complicated کہہ لیں کہ وہ اپنا نکارا تو میں نہیں کہوں گا، ظاہر ہے پورا ملک چل رہا ہے تو اس کو نکارا کہنا بھی جو ہے وہ مناسب ہوگا، کمپلیکیٹڈ بھی ہے، اور اس کے اندر آپ کے لاسز بہت زیادہ ہیں، ڈسٹریبیوشن کے اندر آپ کے لاسز بہت آپ زیادہ۔ اگر مظفر گڑھ میں بجلی بناتے ہیں تو تب بھی وہ جا کے نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی، میں پھر جا کے ہوگی، ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اب جب جیسے الٹرنیٹ انرجی کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں سولر پینل جو ہیں، سپوز کر لیں میں اپنے کسی بھی قصبے میں بیٹھا میں اپنے گھر میں لگا رہا ہوں، ہاں لگا رہے ہیں، اس کی آپ استعمال ڈسٹریبیوشن کی تو کوئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے سولر میں بھی یہی کیا نا، ہم نے جب وہ ہم نیشنل گریڈ میں لیتے ہیں، سولر پر جو پلانٹ لگایا ہم نے بڑا باولپور میں، اس کو بھی نیشنل گریڈ سے منسلک کر دیا۔ بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو وہ اسی علاقے کے لیے مختص کر دیا جاتا کہ جی یہاں سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، یہیں استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم اس میں بھی یہ الٹرنیٹو میں بھی اس ماڈل پر چلے گئے تو پھر رزلٹ تو نہیں مل سکیں گے۔ نہیں، وہ نہیں ملیں گے ہمیں۔ ہاں۔ اور سیکنڈلی ابھی اپنا ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہوئی، ٹیکسٹائل سیکٹر نے پرفارم کیا ہر دور کے اندر، اور یہ وہ واحد سیکٹر ہے جس کو گورنمنٹ نے بہت زیادہ اپنا آپ کہہ لیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بہت زیادہ انسینٹیوائز بھی کیا مختلف کامز کے اندر، ہماری ساری ایکسپورٹ کا انحصار اسی پہ لیکن تھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ 46% جو ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنا شیئر دے رہی ہے ان مینوفیکچرنگ، کہ پاکستان میں جتنی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس میں مور دین 46% ان کا شیئر ہے۔ جیسے امجد صاحب نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ جی ان کی مین ضرورت جو ہے وہ انرجی ہے، اور انرجی جو ہے وہ مسلسل انرجی ہے اور کم سے کم قیمت والی انرجی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے اپنے گفتگو میں آپ سے یہی بات کی کہ جی ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کنٹینیوسلی آپ جو ہے وہ انرجی دیں۔ اب ٹیکسٹائل کے اندر بھی جو میجر انرجی جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ الیکٹریسٹی ہی ہے۔ 4 سیکٹرز ہیں اس کے، اسپننگ ہے، ویونگ ہے، ویٹ پروسیسنگ ہے، اور اپنا اس میں گارمنٹ مینوفیکچرنگ ہے۔ اس میں موسٹلی جو ہے وہ ہمارا مین اس میں آپ کہہ لیں کہ جو شیئر ہے وہ آپ کا الیکٹریسٹی کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے ہم نے ایک پالیسی دی کہ جی آپ اپنے انڈیپینڈنٹ پلانٹس لگا لیں گیس کے اوپر، انڈسٹریلسٹ نے وہ لگائے مختلف ملوں کے اندر۔ اسپننگ میں سب سے زیادہ کنزپشن ہے اپنا الیکٹریسٹی کی ایز کمپیئر ٹو ادر سیکٹرز، وہ لگائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس گیس ختم ہوگی، اب وہ پھر سوللی ریلائی کر رہے ہیں وابڈا کے اوپر۔ اب جب وہ بحرانی کیفیت آ گئی، پھر انہوں نے اپنے 3 شفٹوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جی 2 شفٹیں بند ہو گئی، 3 بیٹھے ہوئے۔ ہماری جو اپنا انسٹالڈ کیپیسٹی ہے ٹیکسٹائل کی، وہ اگر فل فلیج اپنا اس میں رننگ میں آئے، ہم تو بیسیکلی ہم تو ان کی نیڈ ہی پوری نہیں کر پا رہے ہیں جو اس کی ضرورت ہے۔ انڈسٹریلسٹ تو ہمارا آپ یہ دیکھ لیں کہ کرونا کے اندر انہوں نے جتنا پرفارم کیا، زبردست پرفارم کیا، پھر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو جتنا سویئر ہمارا انرجی کرائسس تھا کہ بجلی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ملوں کو بند نہیں ہونے دیا۔ وہ حت الوسع ہمارے ٹیکسٹائل انجینئرز کا میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی ٹیکسٹائل انجینئرز، اس میں کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہماری بھی تھوڑی بہت کافی شامل ہے، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے ان کے انجینئرز ہیں، تو انہوں نے اس ہماری انڈسٹری کو رواں دواں رکھا۔ اب ہمیں یہ چاہیے یہ کہ ہم ان کی وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے،
وہ گورنمنٹ سے ایپٹما کچھ نہیں مانگتی, صرف یہ مانگتی ہے انوائرمنٹ مانگتے ہیں بنیادی طور کہ پر, ہمیں کاروبار کا ہماری انوائرمنٹ ہے نا جی, انرجی دے دیں, ہمیں کاروبار کرنے دیں, اس کے لیے جو انرجی دے وسائل دیں. ضرورت ہے. اور اس سے مزید بات کرتے ہیں, ذرا ایک بریک لے لیجیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں توانائی کے شعبے پر اور ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب جیسا ابھی ذکر آیا, ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی یہ جو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر ہیں اور اس میں انڈسٹری یونٹ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں انرجی ملے تو ہم آگے بڑھیں, ترقی کریں, کاروبار ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا. جی حکومت اگر نہیں دے پا رہی ان کو انرجی, ان کو روکا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ یونٹ لگا لیں, متبادل انرجی کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے اگر 10 ارب روپے لگا لیے ایک انڈسٹری کا, ایک بڑا یونٹ لگایا ہے, ٹھیک ہے, تو میرے پاس یہ موقع بھی موجود ہے اور قدغن بھی کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی انرجی خود پروڈیوس کر لوں اور آگے بڑھوں. اور اگر الٹرنیٹو انرجی سستی بھی ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیٹرول پمپس کے یونٹس ہیں, انہوں نے سارے منتقل ہو گئے ہیں اس سولر انرجی پر. درست بات ہے. میں وضاحت کر دوں کہ میں کسی صنعتی شعبے کی نمائندگی نہیں ٹھیک ہے, کر رہا, ٹھیک میں ہے, یہ رائے ہے نا, میں آپ کی رائے لیکن جاننا وہ چاہتا کر رہی ہیں. دیکھیے جس حد تک کسی صنعتی شعبے کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سسٹمیٹک اور کمپلیٹ پرسپیکٹو میں یا پورے لینڈسکیپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہاں 20 ایسے صنعت کار ہوں گے, ہر طرح کی صنعت, جس میں پارچہ بافی یا ٹیکسٹائل کی صنعت ہے, لادر ہے, کیمیکل ہے, فرٹیلائزر ہے. تمام صنعتوں نے بہت زیادہ سولر پینل لگائے ہوئے ہیں, 2 میگا واٹ 4 میگا واٹ جو کچھ ان کے پاس ہوتی ہے, لیکن وہ سیلف کنزمپشن کے لیے ہے. بوائلر کے لیے, سٹیم کے لیے, ڈائنگ, کٹنگ, ویونگ, اسپننگ, بہت سی مشینریز ایسی ہیں جس کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ نہیں کر پاتے, یا اگر کرنا چاہیں تو اس کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ مہنگی ہے, اور ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے جو یا تیل پر, گیس پر یا کوئلے پر چلتی ہے, جس سے بہت زیادہ زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسکیل اپ کرنا. اسکیل اپ کوئی بھی انڈسٹری اس حد تک نہیں کرتی. پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے نفع نقصان کا, مجموعی طور پر تخمینہ کہ میری کتنی لاگت ہے, میں کہاں پر اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, اور مجھے اس میں پروفٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. اس میں آئی پی پیز, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, نہ صرف صنعتوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں. حکومت پاکستان نے 1990 میں ایک نقصان دہ قسم کے معاہدے کیے تھے کہ وہ کیپیسٹی کے مطابق آپ کو چارج کرتے تھے. پرانی بات ہو گئی ہے, اس پر نہیں کرتے جتنی انرجی آپ کو پرووائڈ کرتے تھے. نئے آئی پی پیز کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوئے ہیں. بات انڈسٹری کی طرف لے آتے ہیں. اس کے کئی یونٹس ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, پروسیسنگ ہے, پروڈکشن ہے, اور اس کے بعد سپلائی ہے. تمام یونٹس کو فی الحال متبادل توانائی پر وہ نہیں لا سکتے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی قابل تجدید توانائی کی بہتر ہو رہی ہے یا ترقی کر رہی ہے, اس کی کیپیسٹی بہتر ہو رہی ہے, ویسے ویسے صنعت کار اپنے طور پر متبادل توانائی کو اختیار کر رہے ہیں. مگر گورنمنٹ کا, حکومت کا رول ہوتا ہے اسے لارج اسکیل کرنے میں, اسکیل اپ کرنے میں. ڈاکٹر صاحب میری رائے یہ ہے کہ ابھی یہ جو رفتار ہے انڈسٹری اپنے انرجی خود پروڈیوس کرنا شروع کر دے, یہ بڑی کمزور ہے, ذرا آہستہ ہے. ابھی ہم نے دیکھا یہاں ایسے یونٹس بھی ہیں جو نہ صرف اپنے لیے انرجی پروڈیوس کرے بلکہ وہ انرجی حکومت کو بھی بیچ رہے ہیں. جیسے سیمنٹ کا کارخانہ ہے ڈیرہ غازی خان میں, ان کے پاس سرپلس انرجی ہے. اچھا, ایسے اور بھی بہت سارے ادارے. تو کیا ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ ذرا ریلیکٹنٹ ہے, یہاں انویسٹمنٹ سے ریلیکٹنٹ ہے؟ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے نا کہ جی آپ یہ یونٹ لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے. تو کیا بن کیا رہا ہے کہ آخر ہمارے پاس وہ رفتار نہیں ہے متبادل ذرائع کی طرف جانے کی, وہ رفتار نہیں ہے جو ہونی چاہیے, جب یہ سارا کچھ موجود بھی ہے پھر بھی ہم ادھر نہیں پڑ رہے. سر اس میں بڑے مین فیکٹر تو یہی ہے کیپٹل انویسٹمنٹ, کہ جی آپ کا کیپٹل کاسٹ کتنی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کو آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا وہ دنیا کے ساتھ الائن نہیں ہے. ہمارے انڈسٹریلسٹ کو کمپلیٹ نو ہاؤ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جیسے امجد صاحب نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہی از اے بزنس مین, تو اس نے تو اپنی چیز نفع نقصان میں کیلکولیٹ کرنی ہے کہ میرا پروفیٹیبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے. اب غالباً یہ پچھلے دنوں, شاید پچھلے چند سالوں میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم متعارف کروائی تھی کہ جی آپ سولر پینلز لگائیں اور بینک سے آپ کو جو ہیں وہ اس کے اوپر 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو دیں گے لون, آپ لگا لیں. اس کے بعد کافی انڈسٹری, ملتان کی بھی کافی انڈسٹری ٹیکسٹائل جو ہے وہ شفٹ ہوئی سولر کے اوپر.
جس میں ملتان کے اچھے اچھے نام جو ہیں اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے اپنا لگایا۔ فیصل آباد کی انڈسٹری ہے، اس میں بھی جو اچھے نام ہیں۔ اب مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ صرف اب تو یہ سولر پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنی انرجی خود اپنی ضروریات پوری کرنی ہے تو جیسے آئی پی پیز لگائیں۔ تو جو پاکستان کے لیڈنگ ایکسپورٹنگ برانڈز ہیں انہوں نے اپنے پاور پلانٹس لگائے، صرف اپنی ضرورت پوری نہیں کی، انہوں نے آگے بھی دیا۔ لیکن پھر پرابلم وہیں پہ ہے کہ پاور پلانٹس کس پہ لگے؟ فرنس آئل پہ لگے۔ پاور پلانٹس کس پہ لگے؟ گیس پہ لگے، تھرمل لگے۔ تو وہ تو آپ کو کاسٹ جو ہے وہ پر یونٹ، ہمارا تو مین تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ ایک تو ہم نے کنٹینیوسلی سپلائی دینی ہے، پلس اس کی پرائس۔ تو اب سپلائی تو ہم نے پوری کر دی، ایک ٹارگٹ تو ہم نے اچیو کر لیا، لیکن اب ہم اس کا دوسرا جو اینڈ تھا وہ اب ہم سے میٹ نہیں ہو سکا۔ اب ہم رینیویبل کی طرف اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ ایک تو دنیا کی طرف سے بھی اب پریشرز ہیں کہ جی آپ کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کریں، دوسرا ہمیں وہ وائبل ہے اور سستی ہے، چیپ ہے کمپیئر ٹو دا ادر گورنمنٹ جو پروڈیوس کر رہی ہے جن طریقوں سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا امجد صاحب، اب ہم تھوڑا سا پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا حل ہے کیا اپنا، اور کیا راستے ہیں جن سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کوئی ماڈل بنا کے دے کہ ان ایریاز میں آپ سولر پر منتقل ہو جائیں، ان ایریاز پر آپ ہائیڈرل پر منتقل ہو جائیں، ان ایریاز میں آپ ونڈ انرجی کی طرف منتقل ہو جائیں؟ ہم گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اب پے نہیں کر رہا، اس میں آگے نہیں آ رہا، اور وہ کنٹریبیوٹ کرے تو پھر ہمیں وہ ماڈل ملے؟ دیکھیں، لوگ از خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ آپ کی نظر میں مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے، گورنمنٹ کا یا حکومت کا رول کہیں بھی کسی جگہ پر بھی خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ وہاں پر معیشت مکمل آزاد ہے، صنعت مکمل طور پر آزاد ہے، آزاد تجارتی معاہدے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرق اس کی یہ ہے کہ مائکرو سکیل پر یا اسمال سکیل پر صنعت کار کرتا ہے، متبادل توانائی بھی لائے گا، اپنی پیداواری لاگت بھی بچائے گا، زیادہ سے زیادہ منافع بھی کمائے گا اور اس کو باہر بھی بھیجے گا، اس سے فائدہ ہوگا ملک کی معیشت کو۔ لیکن لارج سکیل پر یہ حکومت کی ہی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ پلائن کرے۔ ٹھیک ہے۔ پارچہ بافی کی صنعت میں کیا ہو رہا ہے، لادر کی صنعت میں کیا ہو رہا ہے، کن ملکوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے ہیں، آپ کی حکومتیں معاہدے کرتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ ٹرک بھر کر لے جائیں وہاں۔ تو لارج سکیل پر آپ نے اس میں اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے، انالیسس کرنا ہوتا ہے، کاربن ایمیشنز کو جو ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بین الاقوامی تجارتی معاہدے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کاربن ایمیشن کے حوالے سے بھی ہمارا پیرس ایگریمنٹ 2015 کے تحت بین الاقوامی معاہدہ ہے، یو این فریم ورک فار کلائمیٹ، فریم ورک کنونشن فار کلائمیٹ چینج وہ بھی ہے، ہمارے بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں، بین الاقوامی تجارتی معاہدے ہیں، توانائی کے معاہدے ہیں، پیداوار کے معاہدے ہیں، اور ملک کے اندر کس شعبے میں کس طرح کی پیداوار ہو رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، اس سے زر مبادلہ کیا آ رہا ہے، اور اس سے ماحولیات پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ کوئی بھی مائکرو لیول پر ایک صنعت کار نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہے گا، کیونکہ اس کی ایکسٹرا کاسٹ ہے۔ اس لیے حکومت کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ لارج سکیل کیپیسٹی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہوتی ہے، اسیسمنٹ کیپیسٹی ہوتی ہے، ریگولیٹری کیپیسٹی ہوتی ہے، ٹریڈ ایگریمنٹس کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں۔ تو لارج سکیل پر اسٹیٹ کا رول یا ریسپیکٹیولی گورنمنٹ کا رول کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتے۔ دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، ہندوستان نے یا چین نے، پیداواری حوالے سے بات کر رہا ہوں، یا جرمنی کی بات ہے جن کی صنعتیں یا معیشت آگے ترقی کر گئی ہے، یا جاپان کا، تائیوان کا ذکر کریں، تو وہاں پر کسی حد تک پلاننگ میں حکومت کا رول رہا ہے۔ سینٹرلائز کنٹرول کی مراد وہ ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے ریاستی ادارے کمزور ہو گئے، ظاہر ہے وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے۔ ان کے ٹیکسٹائل کالج کی بات کریں، اب ان کے پاس مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، ڈائنگ، کلرنگ، ویونگ، اب اس کو اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے، اس کا انڈسٹری کے ساتھ تعلق، اس کا مارکیٹ کے ساتھ تعلق جوڑا سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں، اگر اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں اور اس کو ریگولیٹ کریں، جو افیکٹو ریگولیشن ہے، اس میں اگر کرپشن کے بے جا الزامات نہ ہوں اور باقی مینجمنٹ کر لیں، تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں حکومت کا بڑا کردار ہوتا ہے، ہم اس کو خارج نہیں کر سکتے۔ اور ہر جگہ ایک تو ہماری یہ رائے بھی آ گئی اور مطالبہ بھی آ گیا کہ حکومت اس میں اپنا رول پلے کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فیکٹر ہے
کہ بڑی کمپنیاں آئیں بجلی کے اکوپمنٹ بنانے میں، بلب بنائے، ٹیوب لائٹس بنائیں، باقی بھی تو بڑی کمپنیاں آئیں، ان پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا فوری طور پر. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، میں نام نہیں لیتا کہ جی یہ اس کا بلب ہے تو لگا لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹیوب لائٹ لگانی ہے، اس کا سینڈوچر ہے تو لے لینا ہے. لیکن یہ جو ہم الٹرنیٹیو انرجی دینے جا رہے ہیں، اس میں اس قسم کی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں اپنا ساکھ اور نام رکھتی ہوں وہ سامنے نہیں آئی. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ لوگ جب تک ان کا اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس طرف جائیں گے نہیں. اس میں جو ہے نا دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم جیسے ہی کوئی سٹیپ لینے لگتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ لینے لگتی ہے، اس میں ان کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے. ذرا اس کو بریف کیجیے گا، آخری منٹ ہے ہمارے پاس. اچھا، اس میں پھر ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ان انٹینشنس کی وجہ سے کر رہی ہے، دے ہیو دیئر پرسنل انٹرسٹ اور بلا بلا جو بھی اس میں ہمارے یہاں پہ چلتا ہے. جیسے انہوں نے کہا جی کہ کرپشن کے بھیجا نہ ہو. مسئلہ اب اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ ایک کمپلیٹ فریم ورک دے گی. جب کمپلیٹ فریم ورک دے گی، اس کے بعد اعتماد دے گی، پھر اس کے بعد آپ کے پاس چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بڑی کمپنیاں آ جائیں جو جن کا اعتماد ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اعتماد بیٹھا ہوا ہے، تو شاید ہم الٹرنیٹیو انرجی کی طرف زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماحول بنانا پڑے گا آپ کو جو کہ فیوریبل ہو باہر کے انویسٹرز کے لیے بھی، اور اس ملک میں جو کام کر رہے ہیں، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ خاصے مشکل حالات دیکھیں نا جی، ایسے بلب بھی آئے نا جو 2 سال کی وارنٹی دے دی کہ اگر آپ کا بلب خراب ہو جائے تو نیا بلب لے جائیں. تو یہ گارنٹیز اگر ساتھ شامل ہوں تو عام آدمی کا بھی اعتماد بڑھے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مزید بات کرتے ہیں، ابھی بہت ساری تشنیگی رہ گئی ہوگی. آپ کا دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے بات کی توانائی کے شعبے پر اور خاص طور پہ توانائی کے متبادل ذرائع کیا ہیں. آگے بڑھنا ہے تو یہی متبادل ذرائع اڈاپٹ کرنے ہوں گے. کیا وجوہات بنی کہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے، اس کو چھوڑیں. اس پہ بحث میں الجھے رہیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ابھی بہت سارے راستے موجود ہیں، خاص طور پر جو ہم انڈسٹری کے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سولر پینل لگا لیں یا متبادل کے ذریعے ڈھونڈ لیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. گھروں میں بھی ہم اپنے سولر پینل، اب کافی سارا رجحان آ گیا ہے، لیکن اس طرف آئیں تو کافی ساری بچت ہو سکتی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.